बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम की तरफ से आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ARYQ टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान और हमारा आज का मौजू है पेशाए तिजारत और तालीमात इस्लामी। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में कसीर तादाद में लोग पेशाए तिजारत से वाबस्ता होते हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे लेन देन के मामलात और तजारती सिलसिले कायम होते हैं। इस्लाम हमारा दीन मुबीन, हमारा दीन मतीन इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है, इस अहम मुआशरती, मुआशी और समाजी मसले पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हस्ब मामूल पीर साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर्रहमान दाम बरकातहुम आलिया हमारे स्टूडियो में जलवा अफरोज़ हैं। बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब, आप तशरीफ़ लाए और आज एक अहम मसले पर हमारे नाजरीन आपकी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू समात करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और यकीनन फैज़याब होंगे आपके अफ़कार आलिया से। तिजारत दुनिया में हज़रत जितने भी ज़राए आमदन हैं उनमें तिजारत को एक ख़ास अहमियत हासिल है। आप ये फरमाइए कि हमारा प्यारा दीन इस हवाले से अहले इस्लाम की या आवाम की क्या रहनुमाई करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन आज एक बहुत अहम उन्वान का आपने इंतखाब फरमाया जो लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, और यकीनन ये जान के लोगों को इस बात का मज़ीद अंदाज़ा होगा कि इस्लाम एक दीन फ़ितरत है और इस्लाम किस तरह इंसान को दुनिया में भी और आखिरत में भी उरूज पे लेके जाता है और कामयाब इंसान बनाता है। डॉक्टर साहब, कस्ब माश के लिए तजारत एक बेहतरीन ज़रिया है और अगर इसे शरी असूलों के ताबे अंजाम दिया जाए तो कई गुना बढ़ के दुनियावी एतबार से भी जहाँ मुफीदमंद होगा वहाँ कई गुना बढ़ के इसका मुनाफा भी होगा और नफ़ा बख्श होगा अगर इसको शरी असूलों के ताबे अंजाम दिया जाए। और उसका एक और फ़ायदा होगा कि जब इंसान मेहनत कर रहा होगा, तजारत की तजारत होगी, आमदन की आमदन होगी, और अगर शरी असूलों के मुताबिक उसको अंजाम दिया जाएगा तो इंसान के लिए जहाँ वो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद बनेगा वही तजारत इंसान की आखिरत के लिए वसीला नजात बन जाएगी। डॉक्टर साहब, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आए हैं, इस्लाम ने सबसे ज़्यादा तजारत को अहमियत दी है, और जिसका सबूत यह है कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी तजारत की बेहद अहमियत बयान फरमाई है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस कंजुल अमाल में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ के 10 हिस्से हैं जिनमें से 9 अल्लाह ताला ने तजारत में रखे हैं और एक हिस्सा जो है वो बाकी चीज़ों में रखा है। 10 हिस्सों में से 9 हिस्से जो रिज़्क़ के हैं अल्लाह करीम ने तजारत में रखे हैं और बाकी एक हिस्सा जो है वो बाकी चीज़ों में है। और डॉक्टर साहब, तजारत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ऐलान नबूवत से 15 साल कबल ही तजारत शुरू फरमा दी थी। ऐलान नबूवत से 15 साल कबल से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तजारत फरमाते थे। न सिर्फ तजारत फरमाते थे बल्कि नफ्स नफीस खुद तजारती काफिलों में सफ़र भी फरमाया करते थे। और डॉक्टर साहब, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तजारत फरमाई वहाँ अगर सीरत अंबिया का मुताला किया जाए तो अक्सर कई अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिन्होंने तजारत फरमाई। सहाबा इकराम में से कई सहाबा इकराम जो है वो शोबा तजारत से ही वाबस्ता थे। अशरा मुबशरा को अगर देखा जाए तो अशरा मुबशरा में से कई सहाबा ताजिर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद तजारत की अहमियत को बयान फरमाया। जैसा मैंने डॉक्टर साहब अभी आपके आगे हदीस अर्ज़ की बयान की कि हुजूर ने फरमाया कि रिज़्क़ के 10 दरवाजे, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आफियत के 10 दरवाजे हैं जिनमें से अल्लाह ने 9 को तजारत में रखा है और एक को बाकी चीज़ों में रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस हदीस के रावी हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन लुक़मा वो है जो मेहनत करके खुद अपने हाथ से कमा के खाया जाए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी यही किया करते थे कि हाथ से कमा कर अपनी मेहनत से खाया करते थे। अंबिया का भी यही शेवा रहा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेशाए तजारत से वाबस्ता रहे और उनके दीगर अफराद खाना भी। हज़रत शरीयत मुहम्मदी जो तिजारत के क़वाइद व ज़वाबित का तयन करती है, आप ये फरमाइए कि एक ताजर को इन क़वाइद व ज़वाबित को मलहूज़ ख़ातिर रखना कितना ज़रूरी है।
ڈاکٹر صاحب شریعت نے تجارت کے قواعد و ضوابط اور لوازمات کی انتہائی وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رہنمائی فرمائی ڈاکٹر صاحب، وہ صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی انسان کو ایک کامیاب اور ایک معتبر تاجر کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ وہ ان پہ عمل کر کے صرف انسان دینی طور پہ نہیں بلکہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہوگا۔ چند میں آپ کے آگے عرض کرتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے شرائط جو حضور علیہ السلام نے کامیاب تاجر کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار دونوں سے بہتر ہونے کے لیے شرائط بیان فرمائی۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کے لیے ضروری ہے کہ تاجر سچا ہو، جھوٹ نہ بولے، چند ٹکوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرے۔ تاجر کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تاجر سچا ہو، تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسم ہرگز نہ اٹھائے، کیونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خریدنے اور بیچنے میں، خریدتے وقت اور بیچتے وقت، خرید و فروخت کے درمیان سچائی سے کام لو، ہمیشہ سچ بولو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خرید و فروخت کے درمیان سچ بولو گے، تجارت میں سچ بولو گے تو تمہارے رزق میں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گی، اور اگر جھوٹ کا رستہ اپناؤ گے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اللہ کی طرف سے برکت آنی ہے نا وہ برکت اٹھ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب مسلم میں حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کھا کے مال نہ بیچو۔ کیوں؟ کیونکہ وقتی طور پہ تو اس کا منافع تمہیں نظر آئے گا، وقتی طور پہ تم بولو گے ہاں بھئی اس سے تو دولت آ گئی، میں نے جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچ دیا، وقتی طور پہ دیکھو مجھے فائدہ ہو گیا، میرے پاس رقم آ گئی، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو مال میں برکت آنی ہے نا وہ اٹھ جائے گی۔ یعنی مال تو تمہارے پاس آ جائے گا ڈاکٹر صاحب، اگر مال ہو اس میں برکت نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ مال آ جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہوگا، تمہارے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ قائم نہیں رہ سکے گا، ٹکے گا نہیں تمہارے پاس، اس سے برکت اٹھ جائے گی۔ اور اگر تم سچ بولو گے، سچائی سے ساتھ مال بیچو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال میں اللہ کی طرف سے بھی برکت آ جائے گی، وہ تھوڑا مال بھی تمہارے رہنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں آتی۔ دوسری چیز جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ڈاکٹر صاحب ایک تاجر کے لیے ضروری ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تاجر امانت دار ہو، تاجر جو ہے وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاجر کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے وہ اس میں خیانت نہ کرے، اور حضور فرماتے ہیں منافق کی یہ پہچان ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اس سے مراد ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے، سب سے پہلے اس سے مراد یہی ہوگا، اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ پہ کاروبار کرتا ہے، آپ اس کے روپے دبانے کی کوشش نہ کریں، آپ اس کا حق کھانے کی کوشش نہ کریں، جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے دیجئے، کیوں اگر ایک روپیہ بھی آپ نے اس کا مار کے اپنے حق رزق میں لے آئے تو وہ رزق حرام ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک لقمہ بھی جس نے حرام کا پیٹ میں اتار لیا 40 دن اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی دعا قبول ہوگی۔ تو چند ٹکوں کی خاطر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کیوں مول لے؟ ڈاکٹر صاحب پھر حضور علیہ السلام نے تیسری چیز بیان فرمائی جو تاجر کے لیے ضروری ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کے لیے یہ ضروری ہے، بالخصوص جو دکان چلاتے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے وہ یہ بات سنیے، حضور فرماتے ہیں تاجر کے لیے ضروری ہے کہ مال کا عیب نہ چھپائے، یعنی کسی کو دھوکہ نہ دے، اگر مال اچھا ہے تو اچھا بتائے، اور اگر مال میں کوئی خرابی ہے تو اس کو واضح کر دے، اس کو واضح کر دے، خراب مال کو صحیح بتا کے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے اپنے رزق حلال میں رزق حرام شامل کر کے اپنے رزق کو حرام نہ کریں، یعنی سارا دن رزق حلال کے لیے محنت کر کے ایک جھوٹ بول کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے سارے دن کی حلال رزق کی محنت کو جو ہے وہ اس میں حرام شامل کر کے اس کو گندا نہ کریں، کیونکہ ایک گندی مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مال بیچ دیا لیکن مال کے عیب کو بیان نہ کیا اس سے اللہ بھی ہمیشہ ناراض ہوگا اور اس پہ فرشتے لعنت بھیجیں گے، اس پہ فرشتے لعنت بھیجیں گے۔ اس پہ ہر بات پہ کئی حدیث بیان کی جا سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب، وقت کم ہے، میں جلدی سے جواب کو اختتام کروں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص چنے بیچ رہا ہے، اوپر خشک چنے ہیں نیچے گیلے چنے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ ڈالا، نیچے سے گیلے چنے نکالے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتا ہے، اس کو الگ کر اور صحیح کو الگ کر، یعنی حضور نے کسی بھی اعتبار سے دھوکے سے مال بیچنے کو منع فرمایا۔ پھر ڈاکٹر صاحب چوتھی چیز حضور نے بیان فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں جلدی چلتا ہوں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، واضح قرآن میں ارشاد موجود ہے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ جو وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم تول کے لیتے ہیں، یعنی قیمت پوری لیتے ہیں لیکن جب اس کو تولتے ہیں تو کم تول کے دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ اپنے لیے ہلاکت کا سامنا کرتے ہیں۔ پانچویں چیز جو ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تاجر کے لیے ضروری ہے وہ یہ
یہ ہے کہ تاجر کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آج کوئی دولت مند تاجر ہونا، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو دنیا دار ہے، ہر وقت دیکھو اتنا مال اتنا پیسہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، کوئی تاجر کامیاب ہے اور اگر وہ شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کر رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو دنیا دار نہیں کہنا، وہ تو سنت انبیاء پہ عمل کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنے اس مال سے دین کی معاونت کر رہا ہے پھر تو کیا ہی کہنا۔ ہاں لیکن اگر اس کو تجارت نماز، اللہ کا ذکر، محافل ذکر اور عبادات سے روک رہی ہے تو پھر یہ وہ بد نصیب تاجر ہے جس نے مال کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ آخری دو چیزوں پہ تبصرہ نہیں کروں گا، جلدی سے بیان کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے چھٹی چیز تاجر کے لیے ارشاد فرمائی ضروری ہے کہ حرام مال کی تجارت نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا حرام اشیاء کی تجارت بھی حرام ہے۔ جیسے اگر کوئی شراب بیچ رہا ہے اپنی دکان پہ تو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ شراب پینے والے، شراب لینے والے، شراب بیچنے والے، شراب بنانے والے، اس کا رس نکالنے والے اور اس کو اٹھانے والے پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کوئی بھی اگر دکان میں آپ کی حرام چیز ہے وہ اس کی تجارت آپ پہ جائز نہیں ہے، حرام چیز اشیاء کی تجارت بھی حرام ہے۔ اور ساتویں چیز حضور نے بیان فرمائی کہ ضروری یہ ہے کہ جو تاجر ہے وہ شرعی احکام جو تجارت کے ہیں ان سب کو پڑھے، ان کو جانے اور پھر ان کے مطابق تجارت کرے۔ اس بات میں پیر صاحب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے تجارت کے حوالے سے وہ یقیناً ایک تاجر کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تاجر گاہک کی سہولت کے پیش نظر بیچا ہوا مال واپس رکھ کے اس کی رقم لوٹا دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جبکہ ہم نے اپنی دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک ایسا تاجر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تجارت کرتا ہے، قواعد و ضوابط اور لوازمات اس کے عین اسلامی ہیں، اس تاجر کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسے کیا بشارت ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس خوش نصیب کہ یہ معاملہ ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہے اور تجارت سے ہی دنیا بھی کما رہا ہے اور دین بھی کما رہا ہے، دنیا کا گھر بھی چلا رہا ہے اور آخرت میں بھی اپنے لیے بہترین گھر بنا رہا ہے۔ کیونکہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین میں اٹھایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے والا، دھوکہ نہ دینے والا، کسی کا حق نہ مارنے والا، رزق حرام سے پاک، رزق حرام سے جس کی تجارت پاک ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس تاجر کی یہ شان ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب حضرت امام ابو نعیم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کمائی کرتا ہے اور اس کی کمائی حلال ہوتی ہے، اور وہ حلال مال کیوں کماتا ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچوں گا، میں اس سے جو ہے اس کو کمانے کی نیت یہ ہے کہ میں جو ہے مجھے دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سوا گویا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور اس کی نیت تیسری یہ ہوتی ہے کہ جو ہے میں اپنے پڑوسی پہ مہربانی کروں گا، یعنی اور غریب لوگوں پہ خرچوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو اس لیے تجارت کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی یہ شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو چہرے پہ ایسا نور عطا کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے برعکس ایک شخص ہے جو تجارت کا حلال کر رہا ہے، مال یعنی رزق حلال کما رہا ہے، تجارت کر کے رزق حلال مال کمایا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو نیچا دکھائے اور خود کو بڑا سمجھے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہے جو لوگوں کو نیچا دکھانے اور خود کو بڑا سمجھنے کے لیے تجارت کرے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہے جو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یقیناً وہ بہت خوش نصیب تاجر ہے جس کا ذریعہ معاش بھی سنت مبارکہ کے عین مطابق ہوگا۔ جی پیر صاحب، یہ جو تجارت ہے اس کے ساتھ وابستہ اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جو ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ تاجر حضرات مختلف اکاؤنٹس اپنے کھلواتے ہیں، کچھ سیونگز ہیں اور کچھ دیگر ناموں سے ہوتے ہیں۔ بینک کے ذریعے جو منافع کمانے کے اکاؤنٹس ہیں ان کے حلال اور حرام ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں دو صورتیں ہوں گی، سیونگ اکاؤنٹ کی دو صورتیں ہوں گی، ایک جائز صورت ہوگی اور ایک ناجائز صورت، قطعاً حرام صورت ہوگی۔ ناجائز اور حرام صورت یہ ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی شخص بینک میں جاتا ہے اور اس اعتبار سے اکاؤنٹ کھلانے کے لیے معاہدہ کرتا ہے کہ یہ میں آپ سے اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں، اس میں نے آپ سے اس انداز میں منافع حاصل کرنا ہے
کہ آپ میرے سے ایک رقم جو ہے وہ ڈن کر لیں، ایک رقم جو ہے وہ طے کر لیں کہ یہ میرا مال آپ کے پاس ہے، اب آپ کو اس میں نفع ہو یا نقصان ہو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری رقم ہے، اس سے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ آپ میرے سے کاروبار میں طے کریں کہ ہر مہینے یا جب بھی وہ ہو ہر مہینے مجھے اس سے اتنی رقم آتی رہے، نفع اور نقصان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، نفع ہو یا نقصان ہو جو بھی ہو یہ میری رقم ہے، اس سے اتنے روپے جو ہے ماہانہ ایک فکس کر لیے جائیں کہ وہ میرے تک آنے ہیں، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ صورت جو ہے وہ قطعاً حرام ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی 10 لاکھ کسی اکاؤنٹ میں لکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 10 لاکھ ہے آپ اس سے کاروبار کر لیں لیکن نفع نقصان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، چاہے آپ کو نقصان ہو نفع ہو جو بھی ہو ایک فکس رقم ہے، اس سے مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں سے 20,000 روپیہ جو ہے ماہانہ میرے اکاؤنٹ میں آتا رہے، چاہے آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، یہ حرام ہوگی۔ وہ جو پھر اور میری رقم جو ہے مین جو رقم ہے میری وہ فکس وہیں پڑی رہے گی لیکن یہ 20,000 اضافی مجھے آتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ رقم جو ہے جو طے کر لیں گے آپ کہ نفع ہو یا نقصان ہو مجھے اتنی رقم آتی رہے گی، ڈاکٹر صاحب یہ قطعاً حرام ہوگی اور یہ رقم جو ہے وہ سود میں گنی جائے گی۔ اب اس کی جائز صورتحال کیسی ہوگی؟ اگر کوئی بینک کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی جائز صورت کیا ہوگی؟ اس کی جائز صورت یہ ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی بینک والوں کے ساتھ اس طرح معاہدہ کرے کہ یہ میرے پیسے ہیں، یہ میں آپ کے پاس رکھا رہا ہوں اور میں آپ سے اس اعتبار سے آپ سے منافع لوں گا اور اس اعتبار سے جو ہے آپ کے ساتھ میں کاروبار کروں گا کہ یہ رقم میری آپ کے پاس پڑی ہے، اب آپ اس سے کاروبار کریں، جب نفع ہوگا یعنی نفع یا نقصان جو ہے اس کے ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر نفع ہوا تو میری رقم کے مطابق اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی، نفع کا میں جو میرا حصہ ملے گا وہ مجھے دے دیا جائے گا، رقم فکس نہ کی جائے۔ اور اگر نقصان ہو گیا تو ہم لوگ جو ہیں بینک اور میں میری رقم سے نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے، میرے رقم سے بھی نقصان ادا کیا جائے گا۔ کوئی فکس رقم نہ ہو، جب منافع آئے اس کے مطابق اس کا حساب کر کے اس کو دیا جائے، وہ جو ہے وہ صورت جائز ہوگی۔ اس میں ایک تیسری صورت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کرنٹ اکاؤنٹ کی، وہ ظاہر 100% جائز ہے، اس میں نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، وہ بس اپنے مال کی حفاظت کے لیے انسان اپنی رقم بینک میں رکھواتا ہے۔ قبلہ اس کے ساتھ اور بہت سارے موضوعات ہیں، مثلاً ذخیرہ اندوزی ہے، آپ نے سود کا ذکر کیا تو سود کی وضاحت بھی ہونی چاہیے، لیکن پروگرام کا وقت ہمارا محدود ہے، ہم یہ موضوعات کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالی اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، تجارت کے حوالے سے ابھی آپ نے قبلہ پیر صاحب کی باتیں سنی، 3 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک محلے کے چھوٹے تاجر سے ملک کی عالمی تجارت تک، کاش اسوہ میرے حضور کا ہو۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت، مرحمت فرمائیے۔ اللہ نگہبان۔ روح مکہ مدینہ آدمی کو بنا